तमीमा बिन्त वहब है। रफा कुर्दी ने उसे 3 तलाकें दी। उसने अब्दुर्रहमान बिन जुबैर, उसी कबीले का आदमी था, उससे निकाह कर लिया। अब मसला पूछने वो किसी मौलवी से नहीं गई, अल्लाह के नबी पाक के पास। और वो बेचारी बयान कर रही है कि हजरत मैंने निकाह तो किया है, लेकिन इन्नहु का हुदबत सौ बिहाजा, कि हजरत वो नाकारा आदमी है, जमा नहीं कर सकता। अब अगर तलाक हो जाए उससे मैं लूं, वो मुझे तलाक दे तो इज्जत गुजार कर मैं पहले खामन से निकाह कर सकती हूं या नहीं? हजरत ने फरमाया नहीं, जब तक वो तेरी मिठास और तू उसकी मिठास को न चाहे उस वक्त नहीं कर सकती। तो ये मसला बताने वाले कौन हैं? हजरत मोहम्मद रसूल सल्लम। और ये झूठ है कि हजरत तमीमा ने ये कहा हो कि या नबी पाक हलाला करवाएं या तू हलाला करवाएं। ये अल्लाह के नबी की हदीसों का स्टेज पर मजाक उड़ाने वाले और कहते हैं कि हम लोग अहले हदीस हैं। याद रखें, ये अवाम को मुगालता देते हैं। तलाक जो है उसके देने का सही तरीका भी है, गलत भी है। हैज में माहवारी के दिनों में तलाक देना बिदअत और गुनाह है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अपनी बीवी को हालते हैज में तलाक दे दी। अल्लाह के नबी पाक ने फरमाया कि रजू करो। तलाक देना जायज नहीं था, लेकिन तलाक गिनी गई, वाकया हो गई। अब रजू करने का हुक्म दे रहे हैं कि आज तो कहता है कि नाजायज थी तो वाकया ना होती, लेकिन हम ऐसे क्यास को नहीं मानते जो नस के खिलाफ है। दारकुतनी में ये अल्फाज हैं, सुनने को बड़ा बहकी की साथ में जिल्द ये मेरे हाथ में है, इसी मदरसे की है। इसमें आगे अल्फाज ये हैं, अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा ने अर्ज किया, हजरत ये तो मैंने 1 तलाक दी थी, आप रजू करने का फरमा रहे हैं, अगर मैं 3 दे दी होती फिर उसी एक हैज में कितनी दे दी होती? 3। अल्लाह के नबी फरमाते हैं गुनाह भी होता और औरत भी जाती। अब गुनाह किन 3 तलाकों का है? जो एक मजलिस में दी जाए वही गुनाह वाली है ना। अगर 3 तोहरों में दी जाए वो गुनाह नहीं है। गुनाह का लफ्ज ये बता रहा है कि ये उस तलाक का मसला है जो एक मजलिस में दी जाए। तो अब देखिए अल्लाह के पैगंबर फरमा रहे हैं, इसी में आगे दूसरी रिवायत है कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी आया, उसने कहा मेरा निकाह हुआ था, अभी बीवी की रुखसती नहीं हुई और मैंने उसे कहा तुझे 3 तलाक, अब मैं उससे रजू या निकाह कर सकता हूं या नहीं? हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया कि नहीं कर सकते। आयत पढ़ी, फला तहिल्लु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। कौन आयत पढ़ रहे हैं? हजरत फारूक आज़म रजी अल्लाह तआला। उसने पूछा कि हजरत मैंने सुना है कि आपके बेटे ने बीवी को तलाक दी थी तो अल्लाह के नबी ने रजू का हुक्म दे दिया। हजरत उमर ने फरमाया मेरे बेटे ने 1 तलाक दी थी, बाकी हक महफूज रखा था, और तू 3 देकर आ गया है। उसे रजू का हक था, तुझे रजू का हक का नहीं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक आदमी आया, उसने कहा मैंने अपनी बीवी को कहा तुझे 1000 तलाक। इतनी बात कहने में कितने महीने लगते हैं भला? 1000 तलाक जी। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं 3 तलाकों से बीवी बायन होगी और बाकी और गुनाह सर पर खाएंगे। आयत पढ़ी, फला तहिल्लु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला के पास एक आदमी आया, उसने कहा मैंने आज अपनी बीवी को कहा तुझे इतनी तलाकें जितने आसमान के सितारे। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी ने फरमाया अब ये कितने महीनों में इतनी बात होती है जी? 1 सेकंड में। तो उन्होंने फरमाया कि 3 से औरत बायन हो गई, यही आयत पड़ी और बाकी तेरा गुनाह तेरे सर पर रहा। इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली के साहबजादा हैं। इसी सुन्नह कुबरा में उनका रिवायत मौजूद है कि जब हजरत अली कर्रमल्लाहु तआला वजहू की शहादत हुई तो आपके हाथ पर बैत खिलाफत हुई, इमाम हसन के हाथ पर बड़े थे ना बेटे। तो बैत के बाद जब घर तशरीफ लाए, आपकी एक बीवी का नाम था आयशा कसमिया, उसने आपको मुबारक दी कि हजरत मुबारक हो, आज आप अमीरुल मोमिनीन और खलीफतुल मुस्लिमीन।
بن گئے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننے کی اتنی خوشی نہیں تھی جتنا باپ کی جدائی کا غم، تو غم کے موقع پر کوئی مبارک دے تو پھر غصہ آ جاتا ہے نا، انہیں غصہ آ گیا، اس نے کہا انت طالق ثلاثا، تجھے 3 طلاق۔ کون طلاق دے رہے ہیں؟ حضرت ہنس حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ کس کو؟ اپنی بیوی عائشہ کا تمیت۔ اس نے عدت گزارنی شروع کر دی۔ جب عدت کے دن پورے ہو گئے، امام صاحب نے اس کا جو مہر تھا وہ ابھی دینا تھا، وہ بھی، اور 10,000 روپیہ مزید یہ ان کو بھیجا اس عورت کو۔ لیکن جو لے کر گیا تھا وہ پیسے لے کر واپس آ گیا۔ نے پوچھا کہ وہ چلی گئی ہے کہ نہیں جی ابھی تیاری کر رہی ہے۔ پیسے کیوں نہیں لیے؟ نے کہا کہ اس نے ایک شعر پڑھا ہے کہ جو دوست مجھے اپنے پاس سے جدا کر رہا ہے میں اسے یہ کلیل متاع کیسے قبول کر سکتی ہوں۔ جب یہ شعر سنایا تو امام حسن رضی اللہ رو رہے ہیں، فبکا، رونے لگے، اور روتے روتے کیا فرما رہے ہیں؟ اگر میں نے اپنے ابا جی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ سے، اپنے نانا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہ سنی ہوتی کہ جو شخص 3 مہینوں میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے یا مبہم طور پر 3 طلاق دے وہ تینوں ہو جاتی ہیں، تو میں آج اپنی اس بیوی سے رجوع کروں۔ اب امام حسن تو رو رہے ہیں، انہیں کوئی 25 سال حدیث پڑھانے والا مفتی نہیں ملتا کہ حضرت یہ میرے پاس حدیث ہے آپ رجوع کر لیں، گناہ میرے سر۔ ایک مجھے کہنے لگا تم حلالے کا فتویٰ دیتے ہو، میں تم حرامہ کرواتے ہو ساری عمر۔ کراتے ہیں حرامہ یا نہیں؟ کہتے ہم تو یہ کہتے ہیں اگر فتویٰ نہ بھی دیا وہ بیوی کو لے جائے گا، ہم کہتے چلو 4 پیسے ہمیں بھی مل جائیں گے اور یہ بھی فتویٰ دے دیتے بیوی کو لے جائے، چلو کچھ نہ کچھ تو ہو جائے گا نا۔ میں نے کہا کچھ نہ کچھ نہیں، بہت کچھ ہو گیا۔ کہنے کے وہ کیا؟ میں نے کہا اگر وہ تیرے فتوے کے بغیر اکٹھے رہتے تو ساری عمر ان کا دل ملامت کرتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا گناہ ہے، لیکن تیرے فتوے کے بعد اس گناہ کو حلال سمجھ کے کرتے ہیں۔ گناہ کو حلال سمجھ کے کرنے والے کا ایمان ہی برباد ہو جاتا ہے۔ ارے تو نے پیسہ بھی لیا، ان کا ایمان نہیں برباد کرنا، اور پھر کہتا ہے جی کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ۔ آج ان مفتیوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں۔ خیال قرون کے چور مسئلہ جانتے تھے، چور۔ امام صاحب کا زمانہ ہے، چوروں نے ایک مکان کو نقب لگائی۔ اب جب سامان باندھ لیا اٹھا رہے ہیں تو اتفاقاً مالک مکان کی آنکھ کھل گئی۔ اب عام طور پر چوری کا اصول یہ ہوتا ہے کہ ایک آدھ آدمی محلے کا ہوتا ہے، اس میں وہ جو محلے والا تھا نا قریبی، اس کو آپ نے پہچان لیا، وہ گھر والے نے کہا تو فلانا ہے، بس اس کا تو وہ غازی وہیں سے گر گئی۔ اس نے کہا کہ عدالتوں میں فقہ حنفی نافذ ہے، کل کو ہاتھ کاٹ دیں۔ اب کیسے ہاتھ بچے؟ کہا کہ اب ایک ہی صورت ہے کہ اس کو قتل کر دو تاکہ یہ ہمارا نام نہ بتا سکے۔ اس کو پکڑ لیا، ہم قتل کرتے ہیں تجھے۔ اس نے کہا کہ بھئی میرا گھر بھی لوٹا، قتل بھی کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا کہ تو لوگوں کو بتائے گا، قاضی صاحب کو عدالت میں جا کے کہ فلاں چور ہے۔ اس نے کہا میں نہیں بتاتا۔ چور کا ایک چور کو ترس آیا، اس نے کہا کہ چلو اس سے قسم لے لو، یہ اگر قسم دے دے کہ میں چور کا نام نہیں بتاؤں گا تو چھوڑ دو۔ تو ایک چور کہنے لگا قسم کھاؤ، دوسرا چور کہنے لگا نہیں یہ اب قسم کھا لے گا، پھر نام بتا دے گا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا، کفارہ قسم کا ادا کر دے گا، ہاتھ ہمارے کٹوا دے گا، مال بھی واپس لے لے گا، ہمارے ہاتھ بھی کٹوا دے گا۔ اب وہ رو رہا ہے بیچارہ۔ ایک اور چور تھا، اس کو ترس آیا، اس نے کہا کہ بھائی اس سے قسم ہی ایسی لے لیتے ہیں جس کے بعد یہ کچھ کر نہ سکے۔ کیا؟ اس نے کہا بھی تیری جان تب بچتی ہے، تو یہ قسم کھا کہ اگر میں چور کا نام بتاؤں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اب چوروں کو بھی پتا تھا کہ یہاں کوئی 25 سالہ شیخ الحدیث نہیں ہے جو یہ فتویٰ دے دے گا، اور یہ وہاں سے جا کر فتویٰ لے آئے گا اور فتویٰ لا کے ہمارے ہاتھ کٹوا دے گا۔ چور جو سارے علاقے میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ان کو پتا تھا کہ کوئی ایسا فرقہ موجود ہی نہیں دنیا میں، وہ تو ملکہ کے وکٹوریا کے دور میں پیدا ہوا نا فرقہ۔ اب جناب اس نے یہ قسم کھا لی، چور سامان لے کے چلے گئے۔ صبح جب یہ باہر نکلا
تو اب وہ جناب اشارے کر رہے ہیں کہ دیکھا ہم نے کیسا باندھا تجھے. وہ کہتے ہیں نقصان مایا اور شماعت پہ ہمسایا. بڑا پریشان. اب یہ مفتیوں کے پاس جائے کہ ہمیں بتائیں کہ یہ کیا اب ہو سکتا ہے کوئی صورت. وہ کہیں کہ اگر نام بتائے گا تو بیوی جاتی ہے. دونوں چیزیں تجھے نہیں مل سکتی. گھر لینا ہے تو بیوی جاتی ہے, بیوی رکھنی ہے تو گھر کو صبر کر لو, اور کوئی صورت نہیں. آخر کسی نے کہا کہ کوئی امام صاحب آئے ہوئے ہیں حج کے لیے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, ان کے پاس جاؤ ذرا. امام صاحب کے پاس گئے. امام صاحب نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں, بیوی بھی رہے گی, سامان بھی ملے گا, چوروں کے ہاتھ بھی کٹے گا. کہ حضرت کیسے؟ فرمایا میں خود کام کرتا ہوں آگے. تو حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ نے اس علاقے کے SHO تھانے دار صاحب کو بلایا اور خود ساری بات سمجھا دی کہ چور محلے کے ہیں, یہ اگر نام بتاتا ہے تو بیوی کو 3 طلاقیں پڑتی ہیں, یہ بیچارہ بڑا مجبور ہے. تم محلے کے سب لوگوں کو تفتیش کے لیے اکٹھے کر لو ایک جگہ حویلی میں, دروازے پر کرسی پر بیٹھ جاؤ, یہ تمہارے ساتھ بیٹھ جائے گا. ایک ایک کو نکالتے جاؤ اور ایک ایک آدمی کے بارے میں پوچھتے جاؤ کیا یہ تیرا چور ہے. اس کو سمجھا دیا گھر والے کو کہ جو تیرا چور نہیں ہوگا نا, کڑک کے کہنا نہیں جی, اور جب تیرا چور آ جائے یہ 100 مرتبہ پوچھے تیرا چور ہے تو خاموش ہی رہنا چاہیے. تو نے نام لینا ہی اس کا, تو نام لے گا تو بیوی پر طلاق پڑے گی. تھانے دار صاحب کو سمجھا دیا کہ جہاں یہ خاموش رہے بس اس کو پکڑ لینا. تو دیکھیے امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو وہ طریقہ سمجھا دیا, چور پکڑے گئے, ان کے ہاتھ کٹے, سامان ملا, لیکن بیوی پر 3 طلاقیں واقعہ نہیں. اسی طرح ایک اور عجیب واقعہ ہے. شاید اس موقع میں اللہ تعالیٰ زبان سے ویسی ایسی باتیں نکلوا دیتا تھا تاکہ یہ مسئلے تاریخی حقیقت بن جائیں اور لوگوں کو مسئلے آسان ہو سمجھنے. تو کہیں میاں خامد کی کہیں بیوی سے کوئی لڑائی تھی تھوڑی بہت, تو وہ باہر سے آیا تھکا ماندہ کام کر کے, تو بیوی کھانا لائی. تو جب ایسا موقع ہو تو آپ کو بھی تجربہ ہے نا کہ ساتھ کھانا ساتھ تھوڑا تھوڑا بڑبڑ بھی ہوتا ہے نا کچھ نہ کچھ. وہ کھانا رکھ کے گئی, کچھ بڑبڑاتی بھی گئی, پانی لینے گئی. اب خامد کو ذرا غصہ آ گیا کہ یہ بڑبڑاتی جا رہی اور بڑبڑاتی آ رہی پانی کا پیالہ لیے. اس نے کہا اگر میں تیرے ہاتھ سے یہ پانی کا پیالہ پیوں تجھے 3 طلاق, اگر تو واپس جا کے گھڑے میں ڈالے پھر 3 طلاق, زمین پر گرا دے پھر بھی 3 طلاق, تو پی لے پھر بھی 3 طلاق, کسی اور کو پلا دے پھر بھی 3 طلاق. نہیں جناب گردان پڑی بغیر. اب یہ ساری گردان پڑنے کے بعد پھر اٹھا کہ وہ گھر تو اجڑ جائے گا بھائی. اب گیا مولوی صاحب کے پاس, حضرت کوئی صورت ہے, کوئی جان بچ جائے. سب کہنے لگے تو سارے دروازے بند کر کے آ گیا, اب کوئی صورت نہیں. کسی نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ, یہ مشکل وہاں حل ہوگی جا کے. وہ امام صاحب کے پاس پہنچا کہ کہا کہ حضرت یہ کچھ ہو گیا ہے. اب سب مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ سب دروازے بند ہو چکے, کوئی کھلا نہیں. امام صاحب مشکل بنانے کے 6 دروازے کھلے ہیں ابھی. حضرت وہ پانی لے کے کھڑی ہے پیالہ وہیں, میں مسئلہ پوچھنے آیا ہوں کیا کریں. فرمایا ایک بڑا کپڑا لے لو, اس میں پانی جذب کر کے ہوا میں سکھا دو. اب جتنی باتیں تم نے کہی تھی ان میں سے ایک بھی نہیں ہوئی, اس لیے طلاق واقعہ نہیں. محدث اعظم مصر بن قدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاس بیٹھے تھے. انہوں نے اٹھ کر امام صاحب کی پیشانی پر بوسہ دیا. فرمایا ابو حنیفہ تیرے جیسے بیٹے مائیں روز روز نہیں جنا کرتے. 1000 سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورتا ہے. خلیفہ ہارون رشید نے ایک دن بیٹھے اپنی بیوی کو کہہ دیا, کہیں غصے ہوگا, اگر آج سورج غروب ہونے سے پہلے, زبیدہ کو کہا اگر آج سورج غروب ہونے سے پہلے تو میری حکومت سے باہر نہ نکل جائے تو تجھے 3 طلاق. اب وہ ہوائی جہاز کا زمانہ نہیں تھا, گاڑیاں اس وقت نہیں تھی, موٹریں کاریں, سائیکل بھی نہیں ہوتا تھا کسی کے. اور عباسی حکومت کتنی بڑی حکومت ہے. واسق بلا عباسی کھڑا ہے, آسمان پر ایک بادل کا ٹکڑا تیرتا جا رہا ہے.
اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ جہاں جی چاہے جا کے برس لینا، جہاں جی چاہے جا کے برس لینا، جہاں تو برسے گا جو غلہ اگے گا اس کا خراج میرے ہی خزانے میں۔ اپنی حکومت کی وسعت بیان کر رہا ہے۔ یہ وہی واسق بن عباسی ہے جس نے باقاعدہ ایک وفد بھیجا کہ سد ذوالقرنین کا پتہ کرو، جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ وہ کہاں ہے۔ یہ وفد وہاں پہنچا۔ نواب صدیق حسن خیر مقلد اپنی کتاب ریاض المرتاض میں لکھتے ہیں کہ اس وفد نے واپس آ کر جو بیان دیا ہے، نواب صاحب کی کتاب فارسی میں ہے، انہوں نے آ کر وفد نے بیان دیا کہ محافظان صد ہمہ دین اسلام داشتن، کہ اس صد کے پاس رہنے والے جتنے لوگ ہیں سب مسلمان ہیں، ہمہ دین اسلام داشتن و مذہب حنفی، اور سارے کے سارے حنفی ہے۔ اما سلطنت عباسیہ بے خبر ہیں، لیکن انہیں عباسی حکومت کا پتہ نہیں ہے کہ کوئی عباسی حکومت بھی دنیا میں ہے۔ ارے حکومت جہاں اتنی دور حکومت کی سرحد رہ جاتی تھی وہاں حنفیت پہنچی ہوئی۔ تو اب بادشاہ خلیفہ بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے بھگا رہا ہے غلاموں کو، ملکہ بھی بیچاری بھیج رہی ہے کہ کوئی صورت ہے اب کہاں جاؤں۔ ایک عورت لونڈی امام صاحب کے پاس آئی، نے عرض کیا کہ ملکہ نے مسئلہ پوچھنے بھیجا۔ اب جو سورج قریب الغروب ہو رہا ہے، ادھر خلیفہ ہارون رشید کا دل ڈوبتا جا رہا ہے، ادھر ملکہ کا دل ڈوبتا جا رہا ہے کہ بس سورج غروب ہوا اور طلاق مسئلہ ہو۔ خلیفہ ہارون رشید کی اتنے وسیع ملک میں کوئی 25 سال حدیث پڑھانے والا موجود نہیں تھا کہ خلیفہ ہارون رشید کو پتا ہوتا کہ فلاں سے فتویٰ مل جائے گا، فلاں سے فتویٰ مل جائے گا۔ وہ حکومت اسلامی کی انگریز کی حکومت تھوڑی تھی وہاں یہ فرقہ ہوتا، یہ غیر مقلدیت کے کھوٹے سکے وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ یہ تو ملکہ وکٹوریہ کے گڑے ہوئے سکے ہیں نا۔ خیر عصر کے بعد وہ لونڈی آئی مسئلہ پوچھنے، امام صاحب نے فرمایا کہ واپس چلی جاؤ اور ملکہ سے جا کر یہ کہو کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں پردے کا انتظام کر دیتا ہوں، مسئلہ خود آ کے پوچھو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اب اس بیچاری کو ضرورت تھی، امام صاحب نے جا کے ایک کاغذ کا پردہ ہوتا ہے پردہ کرا دیا، ملکہ آئی آ کے بیٹھ گئی۔ نوکرانی نے امام صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت ملکہ تشریف لے آئی ہے۔ فرمایا اچھا میں بتاتا ہوں۔ ابھی باتیں کرتے رہے، ادھر مغرب کی اذان ہو گئی۔ امام صاحب نے نماز پڑھائی، ملکہ نے بھی اس پردے میں نماز پڑھی۔ نماز کے بعد امام صاحب پردے کے قریب آئے، بیٹی کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ تو اب سورج غروب ہو چکا ہے۔ فرمایا تو مسجد میں کب آئی تھی، سورج غروب ہونے سے پہلے یا بعد میں؟ نے کہا جی پہلے۔ فرمایا پھر طلاق نہیں ہوئی، مسجد میں ہارون رشید کی کوئی حکومت نہیں ہے، یہاں صرف خدا کی حکومت۔ میں نے تجھے صرف اس لیے یہاں بلایا تھا تاکہ یہ جب مسجد میں آئے تو ہارون کی حکومت سے باہر ہو جائے۔ جب سے تو مسجد میں بیٹھی ہے تو ہارون کی حکومت سے باہر۔ اندازہ لگائیں، امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے ہیں، ایک آدمی بڑا پریشان آیا، مکہ مکرمہ میں بیٹھے ہیں، نے کہا حضرت بس کچھ گھر میں لڑائی ہو گئی تھی، ایک بات زبان سے نکل گئی کہ اگر آج 1 گھنٹہ میں ایسی عبادت نہ کروں جو میرے سوا کوئی انسان نہ کر رہا تو تجھے 3 طلاق۔ اب میں مسئلہ پوچھتا پھر رہا ہوں کہ میں کوئی نفل پڑھنے شروع کر دوں گھنٹے کے لیے، لوگ کہتے خدا جانے ہزاروں آدمی نفل پڑھ رہے ہیں، میں قرآن پاک کی تلاوت کروں، خدا جانے کتنے آدمی قرآن کی اس وقت تلاوت کر رہے ہیں، میں کلمہ شریف کا ذکر کروں، بھئی اللہ کے بندے خدا جانے ہزاروں آدمی کلمے کا ذکر کریں، سب طرف سے مایوس ہو گیا ہوں۔ اب آپ کے پاس بھیجا ہے انہوں نے کہ امام صاحب کے پاس جاؤ۔ امام صاحب نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں انتظام کرتا ہوں۔ خلیفہ صاحب سے فرمایا کہ یہ مسلمان بیچارہ بڑا پریشان حال ہے، تو ذرا اعلان فرما دیں کہ 1 گھنٹے کے لیے خانے کعبے کا طواف کرنے کے لیے اور کوئی نہ آئے۔ اب شاہی اعلان تھا، سب کو روک دیا گیا۔ امام صاحب نے فرمایا لو تم 1 گھنٹہ طواف کر لو، اب یہ وہی بات ہے جو تیرے سوا کوئی اور انسان نہیں کرتا۔ سید خاندان بہت بڑا آباد ہے کوفہ میں، ایک بچہ ہے بیچاروں کا، نوجوان لڑکا فوت ہو گیا، جنازہ جا رہا ہے، سید کا جنازہ ہے،
सब काजी साहबान भी साथ हैं, अइमा हजरात भी साथ हैं, अवाम भी साथ है। उस लड़के की वालदा बेचारी बुर्का पहन के वही पीछे पीछे आ रही है। जनाजा दूर निकल गया तो लड़के के वालिद ने उस औरत के खामन ने जब पीछे देखा तो बीवी भी उसकी आ रही है, तो बड़ा गुस्सा आया, हैरत आई कि ये क्यों बाहर आई गई। उसने कहा वापस चली जा। उसने कहा मैं बेटे का जनाजा पढ़ के वापस आऊं। उसने कहा अगर तूने कदम आगे रखा 3 तलाक। उसने कहा अगर मैं बगैर जनाजा पढ़े वापस गई तो सारे गुलाम आजाद। अब जनाब जनाजा वहां रख दिया। काजी इब्ने अबी लैला भी हैं, काजी मसद बिन कद्दाम भी हैं, काजी शेख नफी भी हैं, बड़े बड़े काजी बड़े बड़े मुफ्ती साथ हैं, धूप में खड़े हैं। क्या करें? औरत वहां खड़ी है, आगे कदम उठाती है तलाकें 3 पड़ती हैं, पीछे कदम उठाती है उसने कहा अगर मैं बगैर जनाजा पढ़े वापस गई तो सारे गुलाम आजाद। अब जनाब जनाजा वहां रख दिया। काजी इब्ने अबी लैला भी हैं, काजी मसद बिन कद्दाम भी हैं, काजी शेख नफी भी हैं, बड़े बड़े काजी बड़े बड़े मुफ्ती साथ हैं, धूप में खड़े हैं। क्या करें? औरत वहां खड़ी है, आगे कदम उठाती है तलाकें 3 पड़ती हैं, पीछे कदम उठाती है तो घर बर्बाद हो रहा है। क्या करे बेचारी? काजी मसद बिन कद्दाम ने इमाम अबू हनीफा खड़े थे, एक तरफ पूछा अबू हनीफा सारे लोग परेशानी में है, कोई हल? फरमाया क्या परेशानी है? अब क्या करें? फरमाया जनाजा पीछे ले आओ, वहां रख के सफे बना लो, ये और तो वहीं इन्हीं कदमों पर पीछे मुंह करके जनाजा पढ़ ले, यहीं जनाजा पढ़ ले और जनाजा यहां पढ़ के जनाजा आगे ले जाओ कब्रिस्तान। काजी शरीक नफी जो है हाथ चूम रहे हैं। तो अबू हनीफा किसी का जहन यहां तक नहीं पहुंचा जो खुदा ने तुझे देना। काजी हसन बिन अम्मारा ये वो काजी साहब हैं जिन्होंने हमारे इमाम साहब को आखिरी गुस्ल दिया। तो गुस्ल दे रहे हैं और रो रहे हैं, आंखों से आंसू की लड़ियां जारी हैं। अबू हनीफा तू वो है जिसने 55 हादी की। अबू हनीफा तू 61 कुरान रमजान में खत्म कर। अबू हनीफा तुझे खुदा ने तौफीक दे दी, तूने कानून इस्लामी को मरतब किया। इस तरह गुस्ल दे रहे हैं, इमाम साहब के फजाइल सुना रहे हैं। नजर उठा के देखा दुकानदार भी खड़े रो रहे हैं, जिम्मेदार भी खड़े रो रहे हैं, अवाम भी खड़े रो रहे हैं, उलमा भी खड़े रो रहे हैं। काजी साहब ने कहा अवाम को खिताब करके क्यों रो रहे हो? तुम्हारे रोने का दिल नहीं है, तुम्हें मसला नहीं आएगा, इमाम मोहम्मद बताएगा। तुम्हें मसले की जरूरत होगी, काजी अबू यूसुफ बताएगा। आज अबू हनीफा काजियों को यतीम करके चला गया है, अब काजी इब्ने अबी लैला किसका मुंह देखे? अब काजी मसद बिन कद्दाम किससे मसला समझने जाया करेगा? अब काजी अबू यूसुफ किस किस तरह फैसला पूछने जाए? एक वाकया सुना दो अगर नींद नहीं आ रही तो। काजी इब्ने अबी लैला फैसले देते, इमाम साहब फैसलों पर नजर रखा करते थे। तो कभी उनकी गलती बताते, उनको समझाते, आखिर वो भी इंसान थे, कभी तो शुक्रिया अदा करते और कभी उनको गुस्सा भी आ जाता कि अबू हनीफा रोज ही मेरे फैसले में गलती निकाल देते हैं कोई ना कोई। उन्होंने हुकूमत को दरखास्त दी कि अगर मुझे काजी रखना है तो अबू हनीफा को फतवा देने से रोक दिया जाए। काजी की दरखास्त की मंजूर हो गई। इमाम अबू हनीफा को ऑर्डर आ गया कि आप फतवा ना दें। ना साहब ने कहा ठीक है, और मुफ्ती मौजूद है वो देंगे। 3 दिन हैं इस बात को कि एक मुकदमा आ गया। मुकदमा क्या है? किसी दूसरे इलाके से मियां बीवी 2 आए हैं, कूफे के बाहर कहीं मकान में रहते हैं, करीब बाहर की तरफ। सारा दिन वो बेचारा मेहनत मजदूरी करता है, रात को घर चला जाता है। वो जो असर के बाद घर गया तो बीवी घर नहीं है। एक दिन इधर पता किया, हम कहा क्या होगी, 2-4 घरों में पता पूछा तो एक घर में बैठी है। मैं कहा घर आओ। मैं कहा तू कौन है? मैं तो इसकी बीवी हूं। वो बेचारा बड़ा परेशान,
اب وہ مانتی نہیں کہ میں تیری بیوی ہوں۔ اس نے فوراً عدالت کو درخواست دی کہ عدالت فوری طور پر میری بیوی کو سپرداری میں لے اور صبح فیصلہ کر کے میری بیوی میرے حوالے کر۔ عدالت نے اس کو اپنی سپرداری میں لے لیا۔ صبح جناب کیس آ گیا، وہ بھی آ گئی اور یہ بھی چلا گیا۔ اس نے کہا تیرے نکاح کے گواہ ہیں ساتھ؟ کہاں نکاح ہوا تھا؟ یہ فلاں ملک میں ہوا تھا۔ گواہ؟ کہا جی وہاں ہے، یہاں تھوڑے نہ چاہتے۔ یہ کوئی ضروری ہے کہ آدمی بیوی کو لے کر سفر کرے تو نکاح کے گواہ ساتھ ہوں کہ پتہ نہیں کس اسٹیشن پر جا کر اس نے غیر مقلد ہو جانا ہے اور نکاح کا انکار کر دینا ہے، یہ کس کو پتا؟ اور جس کے وہ گواہ مر جائیں وہ تو بیچارہ ہر وقت پریشانی میں ہے کہ کیا بنے گا۔ اس نے کہا پھر عدالت کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ کہا عدالت ہے کس کام کے لیے اگر انصاف نہیں کر سکتی؟ قاضی مسعود بن قدام کو بھی بلا لیا گیا، حسن بن عمارہ کو بلا، فل بینچ بیٹھ گیا جسٹس صاحبان، کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ قاضی ابن لیلا نے کلرک کو آواز دی، منشی کو، کہ کاغذ قلم لاؤ۔ درخواست لکھی کہ اہم مقدمے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مشورہ کی ضرورت پڑ گئی ہے، اس لیے حکومت نے فتویٰ دینے کی اجازت دے دی۔ اب جناب اجازت نامہ لے کر 7 جج صاحبان امام صاحب کے دروازے پر جائیں۔ امام صاحب کے وہ بھی ساتھ ہیں، میاں بیوی۔ امام صاحب کے سامنے بات آئی، اس آدمی سے پوچھا کہ کوئی اور بھی وہاں سے ساتھ آیا تھا اس علاقے سے تمہارے؟ کہا جی کوئی نہیں۔ تو کوئی انسان نہیں ہے، کوئی جانور ہی آیا ہو وہاں سے تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا جی ایک کتا ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے۔ امام صاحب مسکرا کر فرمانے کہ پھر کیوں روتا ہے، بیوی مل جائے گی۔ کہا جی وہ کیسے؟ میں کتے سے شہادت لے لیتے جا کر، کتا گواہی دے گا۔ سارے حیران ہیں کہ کتا کیسے گواہی دے گا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ موقع دیکھنا ہے جا کے، چلو۔ سب جج صاحبان اور امام صاحب تشریف لے جا رہے ہیں، بیٹھ گیا، کتا سامنے بیٹھا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ 8-10 عورتیں برقع پہن کر اس عورت کو بھی فلاں کمرے میں بٹھا دو، یہ ابھی نہ آئے، ایک ایک عورت سامنے سے ہمارے گزرتی جائے برف کر دیں گے بس، اور کوئی کام نہیں۔ ایک عورت گزری، وہ جناب کتا کپڑے پھاڑنے آتا، بڑی مشکل سے بیچاری کی جان بچائی، وہ نکل گئی۔ دوسری آئی، یہی حال ہے۔ تیسری آئی، کتا بھونکتا ہے، کپڑے پھاڑتا ہے۔ 5 عورتیں جب گزر گئی تو اب امام صاحب نے فرمایا کہ اس عورت کو بھیجو۔ عورت نے سامنے قدم رکھا، کتا پاؤں پر لوٹ رہا ہے، پیار کر رہا ہے۔ امام صاحب نے کہا اے بے حیا عورت، کتا تو اپنی مالکہ کو نہیں بھولا اور تم انسان ہو کہ اپنے خاوند کو بھول گئی۔ اس کی چیخیں نکل گئی برقعے میں۔ اس نے کہا کہ سچ ہے، یہی میرا خاوند ہے۔ تو سارے قاضی صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ کاش خدا ہماری عمر میں تجھے دے دے۔ یہ مسئلے کہاں سے حل ہوتے؟ تو اس زمانے میں ایسے مفتی نہیں تھے جو یہ کہہ دیں کہ ہم طلاق دیتے ہیں اور پھر شور مچاتے ہیں جی حلالہ ہے، حلالہ ہے، حلالہ ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے، ان سے کبھی یہ بھی پوچھا کہ حلالہ کہتے کس کو ہے؟ حلالہ وہ مشروط نکاح ہوتا ہے جس میں ایجاب قبول کراتے وقت یہ کہا جائے کہ میں یہ عورت اتنے حق مہر کے عوض اس شرط پر تیرے نکاح میں دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ صحبت کرنے کے بعد اسے چھوڑ دینا۔ لیکن یہاں کوئی ایسا نکاح نہیں کرتا۔ رہا یہ کہ دوسری مجلسوں میں یہ ذکر ہو تو وہ تو میں نے بتایا کہ بخاری کی حدیث میں موجود ہے کہ رفاع قرظی کی بیوی حضرت کے سامنے اپنے دل کی بات بتا رہی ہے کہ میں واپس آنا چاہتی ہوں، یہ کوئی گناہ نہیں۔ اگر فتویٰ لگانا ہے تو اللہ کے نبی پاک کریں۔ پھر ہمارے ہاں اس نے بھی مانا کہ ہدایت میں لکھا ہے کہ حلالہ لعنت ہے، لیکن لعنت اس نے طلاق کو بھی لعنت کہا ہے، 2-3 تقریر میں ہے طلاق لعنت ہے، لیکن دینے سے واقعہ ہو رہی ہے یا نہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کام ہے لعنت، لیکن یہ حلال کرنے والا ہے اس کے لیے حلال ہو گئی ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، ہم جواز حلالہ کے قائل نہیں، نفاذ حلالہ کے۔ ان بیچاروں کو فقہ آتی ہو تو پھر ہے نا، ویسے جھوٹ بولنا کہ 25 سال میں فقہ پڑھاتا رہا ہوں، ارے جسے فقہ میں جواز اور نفاذ کا فرق معلوم نہیں اس کو فقہ کیا کرے؟ 25 سال بیچارہ خدا جانے کیا کرتا ہے۔
اسے جواز اور نفاذ کا فرق ہی معلوم نہیں، اور کہتا ہے میں فقہ پڑھاتا رہا۔ اب میرے خیال میں کچھ چٹیں وغیرہ دیکھ لیں کیا آئی ہیں، شاید کوئی حدیث آ گئی ہو گئی۔ تین طلاقوں کا مسئلہ لکھا ہے، طلاق و مرتان ہے، اس کی تو میں تشریح کر چکا ہوں۔ حلالہ کی شرعی اصلیت کیا ہے میں نے بتا دیا کہ حلالہ وہ نکاح ہے جو مشروط ہو، ہم بھی اس کو حرام کا مکروہ تحریمی کہتے ہیں، لیکن اس کے جواز کے قائل نہیں، صرف نفاذ کے قائل ہیں۔ یہی حدیث سے ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ بخاری مسلم کی جو دونوں کی متفق علیہ حدیث ہے اس کو متفق علیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یہ حدیث کہتی ہے، کیا خیال ہے؟ تو آپ کہیں گے امت کا اجماع ہے، یہی دلیل ہے یا کچھ اور بھی دلیل ہے آپ کے پاس؟ تو جب بھی کہیں متفق علیہ کا لفظ لکھا جائے گا تو اس سے مراد بخاری مسلم کی حدیث ہوگی نا۔ جس طرح اس پر اجماع ہے کہ محدثین یہ لفظ لکھتے ہیں اور کوئی محدث اس کے لفظ کا انکار ہے، اسی طرح امام اعظم شروع سے حنفی بھی لکھتے آ رہے ہیں، شافعی بھی، مالکی بھی، حنبلی بھی۔ کسی اہل فن نے اس کا انکار، سب سے پہلے انکار روپڑی صاحب نے کیا ہے۔ ان کے میاں نذیر حسین نے ہمارے امام کو امام اعظم لکھا ہے، اٹھاؤ معیار الحق۔ مولانا داؤد غزنوی کی سیرت اٹھاؤ، وہاں امام اعظم بار بار لکھا ہوا ہے۔ وحید الزمان کی کتابیں اٹھاؤ، وہاں ہمارے امام کو امام اعظم لکھا ہوا ہے۔ علی اثر کی کتابیں اٹھاؤ، صدیق اصل کی کتابیں اٹھاؤ، وہاں ہمارے امام کو بار بار امام اعظم لکھا ہوا ہے۔ محمد حسین بٹالوی ہمارے امام کو امام اعظم لکھتا ہے۔ اب چونکہ انہوں نے سوال پوچھا ہے اس لیے جواب عرض کرتا ہوں۔ صادق سیالکوٹی نے بھی لکھا ہے، ابراہیم سیالکوٹی نے بھی لکھا ہے، تو یہ اس سب سے پہلے انکار کرنے والا عبداللہ روپڑی بدعتی ہے جس نے اجماع کی مخالفت کی ہے۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ اب ہم امام اعظم اپنے امام کو کہتے ہیں نا، اب یہ اشتہار شائع کرتے ہیں امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کرتے ہیں نا۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کے ذاتی اور صفاتی نام قرآن و حدیث میں بہت سے آتے ہیں، ان میں ایک نام بھی امام اعظم نہیں ہے، آپ نے یہ نام نیا کیوں رکھا ہے اللہ کے نبی؟ ہم نے کبھی تمہارا نام نیا رکھا؟ تم کون ہو ہمارے نبی کا نیا نام رکھنے والے؟ کسی حدیث میں آتا ہے حضور پاک کے لیے امام اعظم؟ قرآن میں آتا ہے؟ کہتے ہم نے اپنے قیاس سے رکھا ہے، ہم نے اپنے، میں کہتا ہوں اگر یہی قیاس ہے تو پھر قائد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں لکھتے؟ پتا ہے کہ ابھی جیل کی کولڈی سامنے آ جائے گی۔ کہتے ہمارا قیاس یہ کہتا ہے، ہمارا قیاس یہ کہتا ہے کہ بڑا امام نبی ہوتا ہے امتی۔ ارے کل کو صدیقی اکبر کا منکر بھی کہے گا کہ صدیقی اکبر کا معنی بڑا سچا ہے، صدیقی اکبر صلی اللہ علیہ وسلم لکھیں گے، ہم نبی کو صدیقی اکبر کہیں گے، ابو بکر کو نہیں کہیں گے، پھر تمہارا قیاس کہاں جائے گا؟ تم ابو حنیفہ کی ضد میں صدیق کو بھی چھوڑو گے؟ کل کو فاروق اعظم کا دشمن یہ کہے گا کہ زیادہ فرق بیان کرنے والا نبی ہوتا ہے، اب فاروق اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہوگی۔ اب میں نے ایک جگہ تقریر میں یہ بات بیان کر دی کہ یہ ان کا قیاسی نام ہے۔ اب جانے کے بعد انہوں نے پھر جناب وہ اشتہار شائع کیا امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس۔ ہمارے مولوی صاحب نے اے سی صاحب کو درخواست دے دی کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار صفاتی نام ہیں جو قرآن و حدیث میں آتے ہیں، سید المرسلین، رحمت العالمین، خاتم النبیین، نذیر، بشیر، نور، منیر، سراج منیر، اس کے الفاظ بہت سے آتے ہیں۔ انہوں نے وہ سارے نام چھوڑ دیے ہیں جو قرآن اور حدیث میں، قرآن حدیث کو چھوڑ کر ہمارے نبی کا ایک نیا نام رکھا ہے، یہ ہمارے نبی پاک کی توہین ہے۔ اگر آپ ان کو سمجھا سکتے تو سمجھائیں، ورنہ ہمیں اجازت دیں، ہم سمجھا لیں گے۔ اے سی صاحب نے بلا لیا کہ یہ جو آپ نے امام اعظم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے قرآن میں حضرت کے صفاتی ناموں میں یہ نام ہے؟ کہنے لگے جی نہیں، کہ قرآن میں حضرت کے کوئی اور صفاتی نام ہیں؟ کہتے بہت سے ہیں۔ تمہیں وہ قرآن والے نام کیوں پسند نہیں آئے؟ کیوں قرآن کے منکر ہو گئے ہو؟
کہا یہ امام اعظم حدیث میں ہے اللہ کے نبی پاک کا نام؟ نے کہا نہیں۔ کیا حدیث پاک میں اللہ کے نبی پاک کی اور نام ہے؟ اس نے کہا جی بہت سے ہیں۔ فرمایا تمہیں اللہ کے نبی کے حدیث والے نام پسند کیوں نہیں آئے؟ تم کون ہوتے ہو ہمارے نبی کا نیا نام رکھنے والے؟ ہم نے کبھی تمہارے باپ دادا کا نیا نام رکھا ہے؟ کون ہو تم؟ جاؤ ابھی اشتہار پھاڑو، ورنہ تمہارے خلاف توہین رسالت کا کیس کام کرتا۔ اب بیچارے بھاگے کے لیے آئیے ہاتھ جوڑتے ہیں، ہم اشتہار پھاڑتے ہیں۔ ہمارے امام کا لقب امام اعظم کیوں ہوا؟ بخاری مسلم میں ایک حدیث سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان الدین عند ثریا لتناولہ رجل من آل فاروق اور رجل من آل ہؤلاء اور رجال، اس کے الفاظ آتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر دین ثریا ستارے تک چلا جائے، بات کو سمجھو، ہم ہیں اہل سنت والجماعت حنفی، پھر یاد کر لو، ہم ہیں اہل سنت والجماعت حنفی، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی کا تعلق سنت میں ہے، اور خدا کے نبی کو قرآن نے آفتاب ہدایت کہا ہے، سراجا منیرا، ٹھیک ہے؟ والجماعت میں صحابہ کا ذکر ہے، اور صحابہ کو نجوم ہدایت کہا گیا ہے، ستارے کہا گیا یا نہیں؟ اب ستاروں تک پہنچنے والا کون ہے؟ لو کان الدین عند ثریا، وہ ابو حنیفہ ہے۔ کون ہے؟ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ تو اس میں یہ الفاظ ہیں علامہ سیوطی شافی، ابن حجر مکی شافی، علامہ صالحی شافی، ابن عبد البر مالکی، علامہ شرانی شافی، شاہ ولی اللہ حنفی، اسی طرح علامہ صدر الرحمہ مکی حنفی، ان سب نے لکھا ہے کہ اس حدیث کے کامل مصداق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ حدیث کئی صحابہ سے مروی ہے۔ حلیت الاولیاء میں یہ تقریباً 21 صحابہ سے مروی ہے۔ تو ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، حضرت نے جب امام صاحب کی پیشگوئی فرمائی تو فرمایا اعظم الناس نصیبا فی الاسلام اہل فارس۔ ارے جن کے امام کو خدا کے نبی نے اعظم فرما دیا ہو، ہم کیوں نہ امام اعظم کریں؟ اب ان بیچاروں نے اپنے قیاس سے یہ بات کہہ رکھی ہے، ورنہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ یہ کیا ہے جی اتنا بڑا پلندہ؟ جماعت اہل حدیث کا دین و مذہب عین قرآن و سنت کے مطابق ہے، بالکل جھوٹ، نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث آتی ہے۔ قرآن پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، حدیث پر بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اہل حدیث اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی شخص کو مطاع حقیقی نہیں مانتے۔ تم اللہ رسول سے اپنا نام پہلے ثابت کر کے دکھاؤ، اہل حدیث تمہارا تو نام ہی نہیں۔ کما قال رسول اللہ ترکت فیکم امران لن تضلوا ما تمسکتم بہ کتاب اللہ و سنت رسول ہی۔ موتا امام مالک، اس کی شرح لکھ دو، 1000 روپے انعام۔ اب اندازہ لگائیں آگے پیچھے۔ آؤ ایک حدیث لکھی ہے وہی اس میں بے سند ہے، موتا میں اس کی سند ہی نہیں بات۔ اس کی سند لے کر بھیجو، کیا ہے پتہ لگے۔ یہ لوگوں کو کیا کہا کرتے ہیں، جو بے سند بات کرتا ہے وہ بے دین ہوتا ہے۔ کہتا ہے مسائل غیر منسوسہ میں اہل حدیث اجتہاد اور تحری کے قائل ہیں، اس کے فائل ہیں، بشرطے کہ اجتہاد قیاس شرعی ہو، لغوی، منطقی، سوفسطائی، خطابی اور جدلی نہ ہو۔ بھائی یہ جو اس نے مثبت اور منفی 2 پہلو لکھے ہیں نا، جس قیاس کے تم قائل ہو اس کی ایک حدیث لکھو، اور جن کے قائل نہیں ہو ایسی حدیث لکھو کہ حضرت نے ان قیاسوں سے منع کیا ہے۔ پھر پتہ چلے گا کہ جو اوپر دعویٰ کیا ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں، ورنہ یہ تیرا اپنا قیاس ہے، اور تیرا مذہب ہے کہ قیاس کرنا شیطان کا کام ہے۔ اگر تو نے حدیث لکھ کے نہ بھیجی جس میں یہ ہو کہ سوفسطائی قیاس حجت نہیں، خطابی قیاس حجت نہیں، تو یہ تیرا اپنا قیاس ہے، تو اپنے فتوے سے شیطان ہے۔ اہل حدیث کے نزدیک تکلیف شخصی حرام اور شرک فی الاحکام ہے۔ اس کی آیت لے کر بھیجو، کس آیت میں لکھا ہے مجھ سے کی تکلیف شخصی حرام ہے؟ قرآن کی کوئی آیت نہیں ہے شرک قیامت۔
حدیث لکھ کر بھیجو، یہ بھی تیرا شیطانی قیاس ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ارے ابھی اوپر لکھا ہے تو نے کہ میں قرآن حدیث کے سوا کچھ مانتا نہیں۔ تو قرآن کا نام جھوٹا لیتا ہے۔ ایک آیت لکھ کے بھیج کہ اجتہادی مسائل میں مجتہد کی تقلید شخصی حرام ہے، اجتہادی مسائل میں مجتہد کی تقلید شخصی شرک ہے، خدا کی قسم 20,000 روپے اور معاف کر دوں گا، ورنہ یاد رکھو یہ دنیا کو قرآن حدیث کا نام لیتے ہو، اپنے شیطانی قیاس مجھے لے کے دیکھ رہے ہو۔ یہ شیطانی قیاس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا مسئلہ۔ جیسے یہودیوں کے رابوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال حرام کہتے تھے، جو کہتا ہے تقلید شخصی حرام ہے، قرآن جس کا نام لیتا ہے، وہ ہے یہودی رابوں کا مقلد۔ یہودی راب کہا کرتے تھے جو خدا جس کو حرام نہیں کہتا تو اس کو حرام کہتے تھے۔ یہ ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم کے مثال۔ چور پکڑا گیا یا نہیں پکڑا گیا؟ دیکھو کتنی جلدی پکڑا گیا۔ مقلدین کے پاس تقلید شخصی کا کوئی ثبوت نہیں، کیونکہ تقلید شخصی دین میں واجب یا سنت ہوتی تو خود ائمہ مجتہدین بھی تقلید کرتے۔ کیسا بیوقوف قیاس کر رہا ہے؟ یہ ایسا ہی ہے کہ سنی مسلمانوں کے پاس نماز باجماعت میں امام کی تابع داری کا کوئی ثبوت نہیں۔ اگر امام کی تابع داری واجب ہوتی تو امام بھی مقتدی بن کے تابع داری کرتا۔ ایسا جاہل اور بیوقوف۔ ارے جس کو اتنا بھی پتہ نہیں میں دیکھ کیا رہا ہوں، اسی کو کہتے ہیں شیطانی قیاس۔ دیکھو اب شیطانی قیاس کیسے کیسے آ رہے ہیں۔ ارے جب میں نے مسئلہ واضح کر دیا ہے کم کم وہی سن لیتا۔ امام کی جگہ ہوتا ہے مقتدی، مقتدی کی جگہ ہوتا ہے مجتہد کی جگہ ہے مقلد کی جگہ ہوتا ہے۔ اس کو اتنا بھی پتہ نہیں بیچارے کو، ایسا بیوقوف ہے۔ اب امام کی تابع داری نماز میں واجب ہے یا نہیں؟ جی اب کوئی یہ کہے کہ اگر تابع داری واجب ہے تو امام کیوں نہیں کر رہا، اس کو آپ جاہل سمجھیں گے؟ جی جاہل مرکب ہے، یعنی اس کو یہ بھی نہیں پتا میں جاہل ہوں۔ اس جہالت پر اپنے آپ کو شیخ الحدیث کہتا ہے، اور جناب لوگ پھر بڑے سر دھلتے ہیں، جی بڑا قرآن حدیث سنایا، جی بڑا قرآن حدیث سنایا جی مولوی صاحب نے، قرآن حدیث لکھ کے بھیجا، یہ قرآن حدیث ہے ان کا۔ آگے کہتے ہیں مقلدین کی بد نصیبی ہے، وہ قرآن و حدیث سے استدلال نہیں کر سکتے، بلکہ ان کا لازم ہے کہ صرف اپنے امام کی پیروی کرتے ہیں۔ کما سرہ فی الہدایہ فی کتاب الصوم التقریر للترمذی، عبارت لے کے بھیجتا۔ جھوٹ، میں نے کہا کہ جھوٹ بولنا ان کے مذہب کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر حنفی قرآن و حدیث سے استدلال نہیں کر سکتا، ارے تم نے قرآن پڑھا کن سے ہے؟ پہلا غیر مقلد بتاؤ کون ہے؟ تم نے تو قرآن ہی حنفیوں سے پڑھا ہے۔ اگر حنفی قرآن یہاں نہ لاتے تم کہاں سے قرآن لیتے؟ تم نے حدیث پڑھی کہاں سے ہے؟ اپنے بڑے شیخ الحدیثوں کی سند لاؤ میرے سامنے، وہ جلتی چلتی جاتی ہے نذیر حسین تک۔ نذیر حسین شاگرد ہے شاہ اسحاق دہلوی کا، یہ ان کے کہنے سے بتا۔ وہ حنفی، شاہ اسحاق شاگرد ہے شاہ عبدالعزیز کا، وہ حنفی، شاہ عبدالعزیز شاگرد ہے شاہ ولی اللہ کا، وہ حنفی، اور شاہ ولی اللہ سے سند جاتی ہے مکے مدینے کو۔ ارے جب تک تمہاری حدیث کی سند میں حنفی نہیں آتے تمہیں نہ مکہ نظر آتا ہے نہ مدینہ نظر آتا ہے، اور تم لوگوں کو کہتے ہو ہم مکے مدینے والے، تمہاری سند ہمارے بغیر مکے جاتی ہی نہیں، مدینے جاتی۔ اب جب میں نے یہ سوال ملک بھر میں کیا تو بڑے پریشان ہو گئے کہ ہم مکے مدینے کا نام لیتے تھے، یہ تو ساری بات کا غلط ہو گئی۔ اب انہوں نے نئی ایک سند گڑھی کہ شمشاد سلفی کہتا ہے میں شاگرد ہوں محمد گوندلوی، وہ شاگرد ہے عبد المنان وزیر آبادی کا، وہ شاگرد ہے عبد الحق یونٹینی کا، اور وہ شاگرد ہے قاضی شوکانی کا۔ اب سند میں حنفی کوئی نہیں آیا، لیکن سند مکے نہیں گئی، یمن کے شیعوں کے پاس گئی۔ اب پتہ لگا کہ ہیں کہاں کے، اصلی گھر اب پتہ چلا نا۔ اب ان کی سند گئی ہے یمن کے زیدی شیعہ کے پاس، چوکانی امیر یمانی کے پاس سند جا رہی ہے۔ یہ ہے جن کی سندیں وہاں تک پہنچ رہی ہیں، اور وہاں ہماری اس عبارت کو لکھو کہ وہاں کیا لکھا۔
وہاں صرف یہ بات لکھی ہوئی ہے ہدایہ وغیرہ میں کہ وہ آدمی جس کو عام آدمی حدیث کے بارے میں کچھ علم نہیں کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، ناسخ ہے یا منسوخ ہے، اس کو کوئی منسوخ حدیث ملے وہ اس پر عمل کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو ہم کہتے ہیں کہ علماء سے تحقیق کرنی چاہیے یا نہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر کوئی آپ کو بخاری کی حدیث رافضی دکھا دے جس میں یہ لکھا ہے کہ کچھ صحابی آ رہے تھے صحابی اور وہ صحابہ کی مذمت اس سے نکالنا چاہے تو آپ صحابہ کو برا بلا کہنا شروع کریں گے یا شیخ الحدیث کے ساتھ پاس چلے جائیں گے کہ ذرا مطلب سمجھا دو؟ تو شیخ الحدیث کے پاس مطلب سمجھنے کے جانے کے آپ کافر ہو جائیں گے جی؟ ارے ان کا ایک غیر مقلد آیا، میں نے 20 حدیثیں سنائی رفع جان نہ کرنے کی، میں نے کہا مان لو، سنتا تھا کہتا تھا سمینا واسینا، سن لیا مانتا نہیں نبی کی حدیث۔ آخر میں لوگوں نے پوچھا کیا کرے گا، کہتا اپنے مولوی سے اجازت لوں گا جا کر کہ نبی کی ان حدیثوں پر عمل کروں یا نہ کروں۔ ارے اس پر فتویٰ لگاؤ، تمہارے بھی سارے آتے ہیں۔ اب میں نے آیت حدیث سنائی ہے نا، گراج فرمان کے بارے میں سنائی ہے یا نہیں؟ ایک غیر مقلد یہاں بیٹھا ہوا نہیں اٹھا کہ میں ایمان لے آیا اور قرآن کو مان لیا اور حدیث کو مان لیا، اٹھا؟ اگر یہ قرآن حدیث کو مانتے تو یہ حدیث صحیح جو میں نے پیش کی تھی، ان کے کہنے کے مطابق عدالت کا فیصلہ بھی پیش کر دیا کہ حدیث صحیح ہے، لیکن کسی غیر مقلد کو یہ جرت ہوئی وہ اٹھ کر کہتا کہ میں یہ سوال قرآن پر مبنی ہے، حدیث پر مبنی ہے، شیطانی قیاس پر مبنی ہے۔ کس پر مبنی ہے؟ اللہ کے نبی سچ فرما گئے ہیں فقیہ واحد اشد علی الشیطان من، جنگ شروع ہو گئی ہے، ایک طرف فقیہ ہے ایک طرف شیطان ہے۔ اب شیطان فقہا کے خلاف وسوسے پیدا کر رہا ہے۔ آگے ہے کیا تقلید کا لفظ قرآن حدیث میں جانوروں کے علاوہ کبھی انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے؟ ہرگز نہیں، یا کہتا سینہ زوری ہے، تحکم بلا دلیل ہے، فاتوا ببرہان من اللہ ورسولہ ان کنتم صادقین۔ جی فاتوا ببرہان یا قرآن میں قاری صاحب کہتے ہیں کہ جو ایک آیت سارے صفحے میں لکھی ہے قرآن کی وہ بھی غلط لکھی ہے۔ ارے جن کے قرآن کے لفظ غلط ہے ان کو معنی کب آئے گا؟ کھل گئی نا ان کے قرآن کی حقیقت۔ تو میں نے بتایا پہلے تو وہ جانوروں والی آیت لکھتا، وہ کیا تھی بلا لو قلائدہ، تو یہ ہار کس کے گلے میں ڈالا جاتا ہے؟ جو جانور خدا کے گھر کی نیاز ہے۔ کس لیے ڈالا جاتا ہے؟ کہ لوگ اس کا احترام کریں۔ کبھی کتے کے گل میں ہاتھ ڈال کے کھانے کا بھی کوئی نہیں لے گیا، کبھی خنزیروں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے کھانے کا بھی کوئی نہیں لے گیا۔ ارے یہ ہار تو جانور کے گلے میں ہے، وہ بھی قابل احترام ہوتا ہے، اور جب انسان کے گلے میں ہو وہ کیوں نہ قابل احترام ہوگا؟ آج کے بعد احترام کرو، آج کے بعد احترام کرو، ورنہ قرآن کی ہی صاحب کے بھی تم منکر۔ ایک مناظرے میں حافظ صاحب کہنے لگے تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید پٹے کو کہتے ہیں، پٹے کو کس کو کہتے ہیں؟ پھر پوچھتا ہے پٹا کس کے گلے میں ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کتے کے گلے میں۔ میں نہیں کہتا، تم بتاؤ کس کے گلے میں ہوتا ہے؟ جی کتے کے گلے میں۔ مثل کال حدیث زندہ۔ میں اٹھا، میں نے کہا کہ تقلید کا معنی پٹا بھی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن تقدیر کا معنی ہار بھی ہے۔ تقدیر کا احترام کرو، ورنہ قرآن کی ہی شاید کبھی تم منکر۔ ایک مناظرے میں حافظ صاحب کہنے لگے تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید پٹے کو کہتے ہیں، پٹے کو کس کو کہتے ہیں؟ پھر پوچھتا ہے پٹا کس کے گلے میں ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی کتے کے گلے میں۔ میں نہیں کہتا، تم بتاؤ کس کے گلے میں ہوتا ہے؟ جی کتے کے گلے میں۔ مثل کال حدیث زندہ۔ میں اٹھا، میں نے کہا کہ تقلید کا معنی پٹا بھی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن تقدیر کا معنی ہار بھی ہے۔
تقلید کا معنی ہار انسانوں کے گلے میں ہوتا ہے پتہ. ہم چونکہ انسان ہیں ہم نے انسانوں والا معنی یاد کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. نظر اپنی اپنی پسند اپنی اپنی. تمہیں وہ معنی پسند ہے ہمیں یہ معنی پسند. ارے یہ جو باتیں کہتے ہو مقلد کتا ہوتا ہے، کیا واقعی امام بخاری کتے ہیں؟ معاذ اللہ. طبقات شافیہ دوسری جلد میں لکھا ہے کہ امام شافعی کے مقلد ہیں امام بخاری. تمہارے نواب صدیق قسم علیہ میں لکھا ہے کہ وہ امام شافعی کے مقلد ہیں. اب ان کو کتا کہہ کر خوش ہو رہے اور مسئلہ کا زندہ باد کر رہے ہیں. ہزاروں اولیاء اللہ جو حنفی شافعی مالکی گزرے ان کو کتا کہہ کر خوش ہو رہے ہو اور نعرے لگوا رہے ہو مسئلہ کا حدیث زندہ باد. یاد رکھو یہ کسی حدیث کا مسئلہ نہیں ہے کہ مقلد کتا ہوتا ہے. یہ قرآن کا مسئلہ نہیں ہے کہ مقلد کتا ہوتا ہے. ہاں اگر آپ فرمائیں تو میں ایک حدیث کا ترجمہ کر دوں. کیا خیال ہے؟ مجمع الزوائد میں پہلی جلد میں حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے ایک کتیا پال رکھی تھی. کیا پال رکھی تھی؟ جب کوئی مہمان آتا وہ اس کو بھونکتی، وہ مارتا اسے کہ کیوں بھونکتی، اپنا بیگانہ تو پہچان لیا کر کم. کئی دن مار کھانے کے بعد اس نے ارادہ کر لیا کہ اب نہیں بھونکوں گی. اتفاق سے حضرت فرماتے ہیں اس رات مہمان آ گئے تو کتیا تو نہیں بھونکی، لیکن اس کے پیٹ میں جو بچے تھے وہ اتنا زور سے بھونکنے لگے کہ باہر آواز آ رہی ہے. صحابہ نے حضرت پاک سے پوچھا کہ حضرت اس مثال کا مقصد کیا ہے؟ غور سے سنیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کا جب آخری زمانہ آئے گا تو کچھ صفحاء میری امت کے علماء کو بھونکا کریں گے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے. اب آپ کو پتا ہے صاحب ہدایت کو کون بھونکتا ہے؟ ابو حنیفہ کو کون بھونکتا ہے؟ امام محمد کو کون بھونکتا ہے؟ یہ علماء ہیں یا نہیں؟ تو یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. اب ان کے مقام کا علم ہو گیا یا نہیں؟ آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک دن شوق آیا کہ قرآن میں حکم ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی میں آگے بڑھو. امام ابھی رکوع میں ہے، آپ سجدے میں چلے گا تاکہ زیادہ ثواب ملے. تو اب کتنا ثواب ملے گا بھلا؟ جی نہیں ہوگی. حضرت پاک کیا فرماتے ہیں؟ مجھے خطرہ ہے کہ اس کا سر کہیں کیا گدھے جیسا نہ بن گیا. اور تلخیص الحبیر میں حافظ ابن حجر نے حدیث ایک نقل کیا ہے، فرمایا مجھے ڈر ہے کہ اس کا سر کہیں کتے اور خنزیر کے سر جیسا نہ بن جائے. اب امام کی مخالفت کرنے والے کو گدھا کون کہہ رہا ہے؟ امام کی مخالفت کرنے والے کو کتا کون فرما رہے ہیں؟ امام کی مخالفت کرنے والے کو خنزیر کون فرما رہے ہیں؟ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں یا اپنی طرف سے قیاس کر رہا ہوں؟ ہاں فرق کتنا ہے. یہ مسجد کا امام چھوٹا ہے، اس کا مخالف چھوٹا، اور بڑے امام کا مخالف ٹھیک ہے. دیکھو یہ کہتے ہیں قرآن حدیث ہم مانتے ہیں، حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں. اور اگر تمہارے پاس جرت ہے تو کوئی حدیث لکھو کہ امام کی تقلید کرنے والا، مرشد کی تقلید کرنے والا آدمی کتا ہوتا ہے، گدھا ہوتا ہے، جانور ہوتا ہے. جو تم تقریروں میں کہتے ہو تمہارے پاس کچھ ہے؟ اب پتہ نہیں شاید قلم ٹوٹ گئے ہیں، کوئی حدیث آتی بھی ہے. کیا فقہ حنفیہ شریعت محمدی کے عین مطابق ہے؟ قرآن و حدیث سے دلائل دیں. یہ اس جاہل نے لکھا ہے جس کو فقہ کا معنی نہیں آتا. اصول شافعی کا پہلا صفحہ پڑھ لیتا تو اسے پتہ چلتا کہ فقہ کی پہلی بنیاد قرآن ہے. جس کی بنیاد قرآن ہو وہ قرآن کے مطابق ہے یا مخالف ہو؟ اس کے دوسری بنیاد سنت ہے. جس کی بنیاد سنت ہو وہ سنت کے موافق ہے یا مخالف ہو؟ اس کی تیسری بنیاد اجماع امت ہے. قرآن اور حدیث کہتے ہیں جو اجماع کا منکر ہے وہ دوزخی ہے. یہ فیصلہ قرآن و حدیث کا ہے. اور اس کا چوتھی اس کا جو ہے وہ قیاس اجتہاد ہے، جس کو اس نے خود مانا ہے نا کہ ہم جو مسائل منسوخ نہ ہو وہاں قیاس اجتہاد کے قائل ہیں. اور فقہا نے لکھا ہے، علماء نے، کہ شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ جو شرعی قیاس کا منکر ہے وہ بدعتی ہے، اس کا ووٹ کینسل ہے. فقہ الجید میں شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں.
دین صرف قرآن و حدیث کا نام ہے، اس کے علاوہ کوئی کتاب یا کسی دین کا نام دین ہے؟ قرآن و حدیث سے دلائل دیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو اجماع کو نہیں مانتا وہ دوزخی ہے۔ اب اجماع والے مسئلے قرآن میں صاف مذکور نہیں ہیں، حدیث میں صاف مذکور نہیں ہیں، وہ فقہ کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے الذین یستنبطونہ منہم، جو استنباط اور اجتہاد کر سکتے ہیں ان سے مسئلہ پوچھو۔ یہ قرآن کہتا ہے یا نہیں؟ تو وہ مسئلے کہاں ہیں؟ تم بھی قیاس کو مانتے ہو، تمہارے وہ مسئلے کہاں ہیں؟ وہ فقہ میں ہی ہوتے ہیں اور کہاں ہوتے ہیں؟ اشتہار میں آپ کے نام کے ساتھ سابق غیر مقلد لکھا ہے، آپ کب جماعت اس کے ساتھ تھے؟ میں 18 سال غیر مقلد رہا ہوں۔ آپ نے کتنا عرصہ جماعت کی امامت کرائی ہے؟ امام نہیں تھا میں۔ قرآن مجید کو ہاتھ میں اٹھا کر جواب دیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ غیر مقلد رہا ہوں، لیکن میری قسم حافظ عبد القادر کی طرح جھوٹی نہیں ہے۔ وہ قرآن ہاتھ میں لے کر کہتا ہے قرآن کی قسم ہے ہنسیوں کی نماز نہیں ہوتی، ہنسیوں کی نماز نہیں ہوتی۔ کیا واقعی صاحب اہل حدیث ہیں؟ اب نہیں، میں پہلے غیر مقلد رہا ہوں، اب میں غیر مقلد نہیں، اہل سنت والجماعت ہوں۔ اب یہ پرچہ دیں گے۔ دیکھیے میں نے اپنی مسجد میں اپنا مسلک بیان کیا، اس کا مجھے حق تھا یا نہیں؟ اب یہ جو پرچہ آیا ہے، پہلا مسئلہ یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر اجرت پر کسی عورت کو لے کر زنا کیا اور اس سے زنا ہوا تو امام ابو حنیفہ کے قول میں اس پر حد نہیں ہے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آگے بات نہیں لکھی، پہلے یہ سمجھیں کہ حد نہ ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یہ وہ عبارت ہے جو شمشاد سلفی نے راول پنڈی کے مناظرے میں پہلے پیش کی۔ میں نے کہا مرزا قادیانی ایک مسئلہ بیان کرنے میں ایک بے ایمانی کرتا ہے تو انہیں 5 بے ایمانیاں کی۔ پہلی تو یہ کہ حد نہ ہونے کا مطلب یہ لوگوں کو کہتے ہیں جائز ہے، یہی غلط ہے۔ ابن ماجہ حدیث کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، ترمذی حدیث کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے من اتی بہیمۃ فلا حد علیہ، جو جانور سے بدفعلی کرے یا کروائے اس پر حد نہیں۔ تو یہ فقہ کو چھوڑا ہے انہوں نے، تو حدیث پر ذرا عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ذرا کمار اپنا گدھا سنبھال کے رکھا کریں، ایسا نہ کوئی لے جائے عمل کرنے کے لیے۔ من اتی بہیمۃ فلا حد علیہ کا عمل کرنے کے لیے، تو کیا وہاں بھی اسی بات کا یہ معنی کرتے ہیں کہ جائز ہے؟ دیکھو حد نہ ہونے کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ جائز ہے۔ شریعت میں سزائیں 2 طرح کی ہیں، ایک حد اور ایک قیاس، ایک حد اور ایک۔ جہاں حد ثابت ہو جاتی ہے کسی شبے سے وہاں تعزیر لگتی ہے۔ دیکھو میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ 2 بھائی جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کی بہن ہے، راستے میں گنڈوں نے اس لڑکی کو اٹھا لیا اور سامنے بدفعلی کی۔ اب یہ 2 عدالت میں آ کر رو رہے ہیں، یہ زنا ہوا یا نہیں ہوا؟ حد لگ سکتی ہے اس پر؟ کیوں؟ گواہ 4 چاہیے، گواہ اس زنا پر حد ہے، یہ جائز ہو گیا۔ اب فقہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے اگر تم 2 نے جا کر زنا کے لفظ سے دعویٰ دائر کیا تو ان کو حد نہیں لگے گی، تمہیں حد قذف لگ جائے گی، 80 کوڑے۔ اب تم زنا کے ساتھ وہاں درخواست نہ دو جاؤ، زنا کا لفظ چھوڑ کر بدکاری وغیرہ کا لفظ لکھ کر درخواست دے دو، اب 2 کی گواہی قبول ہو جائے گی۔ اب حد نہیں، ان کو تعزیر لگے گی۔ اور تعزیر اور حد میں یہ فرق ہے، حد ایک ہی سزا لگ سکتی ہے، 2 سزائیں۔ تعزیر جو ہے اس میں اگر 2 کوڑے کم کیے جائیں گے تو 10 سال قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے، 10,000 روپے جرمانہ بھی۔ پھر حد کا کوڑا لکھا ہے یہاں سے اٹھا کر مارو، اور تعزیر کا کوڑا یہاں سے اٹھا کر مارو۔ تو اب یہ کہتے ہیں صرف حد کو مانو تعزیر کو نہ مانو، یہ سارے مفتی مل کر 25 سال والے اب ان کو سزا دلوا سکتے ہیں؟ نہیں دلا سکتے۔ فقہ کہتی ہے کہ اس پر اب حد نہیں لگ سکتی، حد نہیں لگ سکتی، لیکن اس کو تعزیر لگواؤ، اس کو تعزیر۔ تو اب فقہ بدماشوں کو چھوڑتی ہے یا پکڑتی ہے؟ یہ اگر تعزیر کا انکار کرتے ہیں اس کے ثبوت میں شبہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ شبہ ہو جائے تو حد ساکت ہو جائے اور تعزیر واجب ہو جاتی ہے۔
اب یہ جو اعتراض ہے یہ بلا ہوا کیسے، پہلے سوچنا تو چاہیے. یہ مسئلہ قاضی خان وغیرہ کے حوالے سے اس نے دیا ہے. شافعی اعتراض کر سکتے تھے یا نہیں؟ حنبلی، مالکی، انہوں نے کیا، انہوں نے کیوں کیا؟ بات اصل میں یہ ہوئی جب یہ فرقہ نیا نیا بنا تو انہوں نے امیر لوگوں کو قریب کرنے کے لیے متع کے جائز ہونے کا فتویٰ دے دیا. نظر الابرار من فقہ النبی المختار کہ اللہ کے نبی کی فقہ ہے، وہاں قرآن کی آیت سے جس سے شیعہ استدلال کرتے ہیں انہوں نے متع کا لائسنس دے دیا. اب ہوا کیا جناب؟ اب جناب ان کے مذہب کے ہو متع کوئی کتبے لے کر پھرنے لگی، آگا متع میں کا ہی قرآنی لائسنس ہمارے پاس ہے. اب دنیا میں شور مچا کہ یہ فرقہ کہاں سے آ گیا ہے، گھر گھر چکلا بن رہا ہے، متع کی کھلی چھٹی دے دی گئی ہے. انہوں نے سوچا کہ حنفیوں پر کوئی اعتراض کر دو، وہ جواب میں لگ جائیں گے، ہمارا کام چلتا رہے گا. اب انہوں نے یہ اعتراض کیا. اس میں امام صاحب کا استدلال یہ ہے کہ مہر کو قرآن نے اجر کہا یا نہیں کہا؟ یہ اجر کا لفظ جو ہے استاجرہ کا یہ شبہ بن گیا. اب اس سے زنا کی حد ٹل جائے گی، لیکن تعزیر کیا لگے گی؟ دونوں کو عمر قید کیا جائے گا، اور حد کے کوڑے نہیں مارے جائیں گے، اس سے 2-4 کوڑے کم کوڑے بھی مارے جائیں گے، عمر قید کیا جائے گا. جب تک ان کی توبہ کا پکا یقین نہ ہو ان کو چھوڑا. اب یہ جو اگلی سزا ہے یہ بیان کر دیتے تو پھر کسی عام آدمی کو شبہ ہوتا مسئلے میں. انہوں نے یہ اس لیے بیان نہیں کی کہ اگر یہ سزا قید والی بھی ساتھ ہو گئی تو ہم نے جن کو متع کا لائسنس دیا ہے وہ ساری قید ہو جائیں گی، تو ہمارا کاروبار تو پھر ختم ہو گیا. اب دیکھیے حد نہ ہونے کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ جائز ہے. میں نے سلفی سے پوچھا وہاں مناظرے میں نے کہا شراب پینے والے پر کتنے کوڑے حد ہے؟ 80. کتنے کوڑے حد ہے؟ میں نے کہا کوئی پیشاب پیے تو کتنے کوڑے حد ہے؟ یا حدیث سے حد دکھاؤ یا پیشاب پی کے دکھاؤ آج، کیونکہ تم لوگوں کو کہتے ہو کہ حد نہ ہونے کا معنی ہے جائز، یہی کہتے ہیں نا لوگوں کو. میں نے کہا پخانہ کھانے پر کتنے کوڑے حد ہے؟ ذرا اس کی حدیث سناؤ یا آج کھا کے دکھاؤ. خنزیر کھانے پر کتنے کوڑے حد ہے؟ اگر کوئی مر نہیں گیا زندہ ہے تو مجھے حدیث لکھ کے بھیجے، اگر حدیث نہیں تو خنزیر کھانے کو جائز لکھے، کیونکہ حدیث میں اس پر حد نہیں ہے. اگر فقہ کی تعزیرات کو نہ مانو گے تو تمہیں کتنے گناہ جائز کرنے پڑیں گے؟ 5,000 جائز کرنے پڑیں گے. یہ کسی کو پکڑ ہی نہیں سکتے. اس طرح لکھا ہے کسی نے ایسی عورت سے نکاح کر لیا جس سے نکاح جائز نہیں تھا، اس سے صحبت کی، تو امام صاحب کہتے اس پر حد نہیں. اگر ان کو فقہ آتی ہوتی. ہمارا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کرنا ماں بہن سے بعد کی بات ہے. صرف اتنا کہہ دے کہ نکاح جائز ہے اسی وقت وہ مرتد ہو جاتا ہے، واجب القتل ہو جاتا ہے. طحاوی ہماری حدیثی کتاب میں یہ مسئلہ موجود ہے، فتح القدیر فقہ کی کتاب میں یہ مسئلہ موجود ہے. اب ہمارا اور ان کا اختلاف مسئلے میں کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ مرتد ہے اس کو قتل کرو، یہ کہتے ہیں نہیں وہ مسلمان ہے اس کو زنا کی حد لگاؤ. میں آپ سے پوچھتا ہوں ماں سے نکاح کو جائز کرنے والا مسلمان ہے؟ یہ اسے مسلمان مانتے ہیں، ہم اسے مرتد ہے. یہاں اس نے یہ لکھا حد نہیں، آگے سزا کتنی تھی وہ نہیں لکھی. در مختار میں لکھا ہے وہ یقون التعذیر بالقتل کمن واجد رجلا ما امرأۃ لا یحل له، کہ ہمارے ہاں قتل کی سزا اس کے لیے ہے ایسے آدمی عورت کے ساتھ پایا گیا جو آدمی صحبت کرتا جو اس کے لیے حلال نہیں تھی، اس کو قتل کر دیا جائے. تو ہماری سزا تو ابو داؤد کی حدیث سے ثابت ہے، حضرت نے بھی ایسے آدمی کے قتل کا حکم دیا. اب یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مقلد بھائی اپنی بہن سے نکاح کر لے تو پہلے تو 2 گواہ ہوں گے، زنا ثابت ہی نہیں ہوگا. نکاح کے 2 گواہ ہوتے نا، 4 تو ہوتی نہیں. پھر یہ کہ وہ اگر عدالت میں جائے، جیسے ہم وحید الزمان کا حوالہ پیش کریں، یہ کہتے میں وحید الزمان کو نہیں مانتا. اگر 4 مولوی بھی جائیں زنا کی گواہی دینے، وہ کہہ دے گا میں نہیں مانتا، قرآن حدیث سے گواہی لاؤ. تو زنا کی حد یہ جاری کر سکیں گے؟ نہیں کر سکیں گے نا. تو اب اندازہ لگائیں، اگر ہو بھی جائے 100 کوڑے لگا کر کہتا ہے چھوڑ دو قتل نہ کرو تاکہ دوسری بہن سے بھی کر لے گے. اگر یہ مر گیا تو دوسری بہن کیا کرے گی؟ تیسری کیا کرے گی؟
اب میں پوچھتا ہوں کہ مسئلہ ان کے پورا انہوں نے بیان کیا؟ لا دین لمن لا دیانت لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ اس لیے کیا یہ مسئلہ یہاں پیش آیا ہے؟ جی اس کو پیش کرنا شرارت تھی یا نہیں؟ جی میں پوچھتا ہوں کس غیر مقلد نے ماں سے نکاح کیا ہے کہ یہ مسئلہ مجھ سے پوچھا ہوتی؟ کس غیر مقلد نے بہن سے نکاح کیا ہے جو مسئلہ مجھ سے پوچھ رہا ہے؟ آگے پھر مسئلہ لکھا ہے تیسرا کہ اگر قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھے نماز اس سے تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور کی شرمگاہ کو دیکھے تو نماز فاسد نہیں ہوگی، لأن الاول تعلیم و تعلم فی حالت ثانی۔ سلفی نے بڑے زور سے یہ مسئلہ پیش کیا۔ دیکھیے یہ اس کے ساتھ حدیث لکھے کہ قرآن دیکھ کر پڑھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی، ہم کہہ دیں گے ہمارا مسئلہ غلط۔ یہ حدیث لکھیں کہ شرمگاہ پر نظر پڑنے سے نماز اچانک پڑھنے سے ٹوٹ جاتی ہے، ہم کہہ دیں گے ہمارا مسئلہ غلط۔ بخاری میں حدیث موجود ہے، میں نے سلفی سے کہا تھا کہ عمر بن سلمہ کے چوتڑ ننگے ہو رہے ہیں، پیچھے عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ امام صاحب کے چوتڑ ڈھانپ لو ذرا۔ تو میں نے کہا اگر تمہیں چوتڑ دیکھنے شرمگاہ دیکھنے کا شوق ہے تو بخاری پاس رکھ لیا کر، تجھے کیا فقہ حنفی کی طرف جانے کی ضرورت ہے؟ بخاری پر عمل ہو جائے۔ رہا یہ کہ جو مسئلہ اس نے لکھا ہے نا کہ جو مسئلہ منسوخ نہ ہو ہم بھی قیاس کرتے ہیں، ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو مسئلہ منسوخ نہ ہو پھر قیاس سے حکم نکالتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک عمل کثیر ہوتا ہے، ایک عمل قلیل ہوتا ہے۔ عمل کثیر وہ ہے جو دونوں ہاتھوں سے کام کرے اور دیکھنے والا سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ اب کوئی آدمی قرآن کھول کر کھڑا ہو، ورق الٹ رہا ہو، دور سے دیکھنے والا سمجھے گا نماز پڑھ رہا ہے یا کتاب دیکھ رہا ہے؟ تو یہ قرآن کے دیکھنے سے نماز نہیں ٹوٹی، اس ورق گردانی سے اور عمل کثیر سے نماز ٹوٹی۔ فقہ کا مسئلہ بھی پورا نہیں جانتے نا۔ اور یوں ماں گھر میں نماز پڑھ رہی ہے، بچے نے سامنے ٹٹی کر دی، نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ ذرا حدیث لکھ کر بھیجو۔ گھر میں ایسا واقعہ پیش آتا ہے یا نہیں؟ بچہ سامنے آ گیا ننگا، ماں کی نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں؟ جی ذرا حدیث لے کے بھیجو اگر تمہیں حدیث آتی ہے تو۔ ارے بخاری کی حدیث ہے کہ عمر بن سلمہ ننگے چوتر کے نماز پڑھا رہا ہے اور نماز دہرانے کا حکم۔ تو یہ یوں اچانک نظر اٹھنا عمل کثیر نہیں، عمل قلیل ہے۔ پھر مسئلہ دیکھیں فقہ حنفی کا کیا ہے۔ فقہ حنفی اور شیخ الحدیث صاحب تشریف فرما ہیں، حدیثیں دو قسم کی بخاری میں آتی ہیں، ایک ہے کہ عورت سامنے سے گزرے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ایک ہے تو گزرے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ہمارے علماء اس کی شرح میں بیان کرتے ہیں، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ عورت کپڑے پہن کر بھی سامنے سے گزر جائے تو نماز کے خشوع میں فرق آ جاتا ہے۔ ارے جن کا مسئلہ یہ ہو ننگی عورت نہیں، کپڑے پہن کر سامنے سے گزرے تو نماز کا خشوع باطل ہے، ان کے بارے میں تم اس قسم کے مسئلے بیان کرتے ہو۔ اس کی آگے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر جسم پر اگر یہ نفسیر جاری ہو، فاتحہ خون سے پیشانی پر لکھ لی جائے، للاستشفاء وبالبول اذن ان علم فی شفاء لا باس بہ شامی۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جب ملائے اعلیٰ کی میٹنگ ہوتی ہے نا تو شیطان درمیان سے تھوڑی سی بات اچھلتا ہے اور بہت سے جھوٹ ملا کر آگے بیان کرتا ہے۔ یہی کام اس شیطان نے کیا ہے۔ وہاں اوپر عنوان ہے تداوی بالمحرم، کہ جتنا خنزیر حرام ہے اسلام میں، جتنا مردار حرام ہے، جتنی شراب حرام ہے، اتنا ہی نجاست سے کتاب قرآن لکھنا حرام ہے۔ بلکہ شامی کی تیسری جلد کتاب المرتد میں لکھا ہے کہ جو نجاست پر قرآن رکھ دے وہ مرتد ہے، واجب القتل ہے۔ یہ ہے ہمارا مسئلہ۔ اب قرآن میں خنزیر کو حلال لکھا ہے یا حرام لکھا ہے؟ مردار کو حلال لکھا ہے یا حرام لکھا ہے؟ عیسائی قرآن کے دشمن ہیں یا نہیں؟ لیکن آج تک عیسائیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں میں اتنا بے حیا کوئی آدمی نہیں نکلا جتنا غیر مقلد ہے۔ کبھی کسی عیسائی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں خنزیر کو حلال لکھا ہے، کبھی کسی یہودی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن میں مردار کو حلال، لیکن آگے اضطراری حالت میں اجازت دی ہے یا نہیں دی؟ اضطرار کا مسئلہ اور اختیار کے مسئلے کا فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ شامی میں یہی لکھا ہے، وہاں پہلے حدیث بخاری کی نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی نے کچھ لوگوں کو اونٹوں کا پیشاب پینے کا حکم دیا تھا،
یہ حدیث کس کتاب کی ہے؟ بخاری کی. علاج کے لیے کہتے ہیں تھا. اب بھی کیا علاج حرام سے جائز ہے؟ یا علامہ شامی لکھتے ہیں ہمارے تینوں امام کہتے ہیں جائز نہیں، اس لیے یہ بھی جائز نہیں. ولم یلقل، یہ بھی نہیں نقل کیا گیا کہ اس طرح لکھنے سے نفسیر بند ہو جاتی ہے، کبھی کسی نے بیان کیا ہی نہیں. اب اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں یہ کفر ہے. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جس حالت میں جان بچانے کے لیے کفر کا کلمہ کہنے کی اسلام اجازت دیتا ہے، کیا ایسی حالت میں اس کی گنجائش ہے یا نہیں؟ یہ کہتے ہیں ہمارے تینوں امام منع کرتے ہیں. اور آگے لکھا ہے قال ابو بکر صاحب قیلا یجوز و قیل لا یجوز. اب یہ قیلا کس کا قول ہے؟ قال ابو حنیفہ نہیں، قال محمد نہیں، قال شافعی نہیں. قیلا سے غیر مقلد کا قول بیان کیا جاتا ہے کہ جس کے قائل کا پتہ ہی، کیونکہ ان کے یہاں حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے. فتاوی ستاریہ میں لکھا ہے پینا بھی جائز ہے. حلال جانوروں کا پیشاب پاک ہے، پخانا بھی پاک ہے، ضرورت کے وقت کھانا اور پینا بھی جائز ہے. ضرورت آگے لکھی ہے جیسے دوا، مثلا اگر آپ بیمار ہو گئے شربت بنفسا پی لیں گے، یہ گھوڑے کا پیشاب پی لیں گے. آپ بیمار ہو گئے اسپرو کی گولی چبا لیں گے، یہ بکری کی مینگنی چبا لیں گے. آپ بیمار ہو گئے تو مجنون فلاسفہ کھا لیں گے، یہ بھینس کا گوبر کھا لیں گے. کیونکہ فتاوی ستاریہ پاس رکھا تو اس پر عمل بھی تو کرنا ہے نا، بیچاروں نے کیا کریں. ہمارا مسئلہ انہوں نے پورا نقل نہیں کیا، بے ایمانی کی. آگے لکھا ہے نجاست کسی عضو کو لگ جائے، اس کو زبان سے چاٹ لیا جائے، اثر ختم ہو جائے، اس طرح چھری پر لگ جائے اور چاٹ لیا جائے تو یہ تھوک جو ہے یہ چیز کو پاک کر دینے والا ہے. اب مسئلہ آخری ہے، اس کو سمجھ لیں. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم ناپاک کہتے ہیں، یہ ناپاک نہیں کہتے. جو مسئلے 5-6 لکھے ہیں آگے اس کے تحت اس کو یہ بیان کر دیتا تو پھر دھوکہ نہ آتا. دیکھیے آپ گنا چوس رہے ہیں، گنا چوستے ہوئے کبھی دانتوں سے خون نکل آتا ہے یا نہیں؟ اب پہلے آپ کا منہ پاک تھا، خون نکلنے سے ناپاک ہوا یا نہیں؟ اب آپ کیا کرتے ہیں؟ پانی تو پاس نہیں، خون کو نگلتے جاتے ہیں یا تھوکتے رہتے ہیں؟ اب آپ تھوکتے رہے، خون بند ہو گیا، اس کا نشان بھی باقی نہیں رہا. آپ کا منہ پاک ہو گیا یا نہیں؟ کس سے ہوا؟ چاٹنے سے، تھوک سے ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ کہتے ہیں کہ خون ویسے ہی پاک ہے. جب منہ میں خون لگا ہوا تھا اس وقت بھی پاک تھا، اور خون نہیں رہا پھر بھی ہمیں فرق کرنا پڑا. ہمارے فقہا کو خون لگا ہوا تھا ناپاک ہے، خون تھوکتا رہا منہ پاک ہو گیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے چاہے آتی ہے انسان کو یا نہیں، منہ کے راہ یا کوئی اور راہ ہوتا ہے جی. اب کہے آگی بس میں بیٹھے ہوئے کسی کو پانی نہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تھوکتے رہتے ہیں، یہی ہے نا. اب وہ نجاست تھی، تھوکتے زبان اثر بالکل ختم ہو گیا، منہ پاک ہوا یا نہیں؟ آدمی دنیا میں گناہ گار شراب پیتے ہیں یا نہیں؟ فقہ میں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ شرابی نے شراب پی، ہونٹوں پر شراب لگی ہوئی ہے، اس نے پانی یا دودھ پیا، جو باقی بچا وہ نجس ہے، لیکن وہ سو گیا، پھرتا رہا. اب یہ زبان سے لعاب کا چشمہ تو جاری ہے نا، وہ سویا اور زبان پھیرتا رہا. جتنا شراب پینا گناہ ہے اتنا ہی چاٹنا گناہ ہے، لیکن جب اثر ختم ہو گیا تو منہ پاک سمجھا جائے گا یا نہیں؟ یہ مسئلہ کن نجاستوں سے متعلق ہے؟ جو منہ سے تعلق رکھتی ہے. قح کا تعلق کس سے ہے؟ یہ دانت سے خون نکلنے کا تعلق کس سے ہے؟ منہ سے ہے نا. شراب پینے کا تعلق کس سے ہے؟ منہ سے ہے. اگر غیر مقلد ٹٹی بھی منہ سے کرتے ہیں تو پھر مسئلہ پوچھ لیں. پہلے لکھ کے بھیجے کہ ہم نے ٹٹی منہ سے کرنی شروع کر دیا، دوسرا راستہ بند کر دیا. ارے یہ ان نجاستوں سے مسئلہ متعلق ہے جو منہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو مسئلے ہر انسان کو پیش آتے ہیں. یہ مسئلے پیش آتے ہیں یا نہیں آتے؟ تو اب مسئلہ آپ کی سمجھ میں آیا یا نہیں آیا جی؟ اب اس کو مثال پر ختم کرتا ہوں. 2 آدمی بیچارے سفر پر چلے گئے، ایک حنفی تھا ایک غیر مقلد تھا.